अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये भी खूब ऐश है भाई। लगता है हमारी बहू बेगम तो ज़माने से कोई अनोखा ही बच्चा पैदा करने जा रही हैं। शाहाना बेगम ने अपने शोहर मुनीब को मुखातिब करते हुए गुस्से से झुंझलाते हुए कहा, जो टीवी पर बहुत मगन अंदाज में कोई सियासी मुबाहिसा देख रहे थे। खैर तो है जी, अब बेचारी हमारी बहू से कौन सा कसूर सरजद हो गया। टीवी की आवाज़ ज़रा सी कम करते हुए उन्होंने बीवी का गुस्से से लाल होता मुंह देखकर दरियाफ्त किया, बस आपको तो वही बेचारी लगती है, और मैं जो सुबह से किचन में खप रही थी, मुझ बेचारी से कोई हमदर्दी नहीं। शाहाना बेगम मजीद गुस्से से लाल भभोका होने लगी। अरे भाई, बेचारे हूँ आपके दुश्मन, आप तो इस घर की मालिकन हैं। और क्यों खप रही थी? आपको बस आज सादा से दाल चावल ही तो बनाने थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीवी का मूड खुशगवार करने की कोशिश की। वाह भाई, ये भी खूब कही। क्यों खप रही थी जनाब? पहले मैंने नाश्ता करवाया, नाश्ते के बर्तन धोए, फिर किचन की सफाई की, उसके बाद खाना बनाया। बहू बेगम तो सुबह नाश्ता करके जो कमरे में घुसी थी, अब तक बाहर नहीं निकली। अरे तो बहू की तबीयत भी तो देखो, उल्टियाँ कर कर के बेहाल हुई रहती है, पहले ही कमज़ोर सी है। डॉक्टर ने उसे मुकम्मल बेड रेस्ट बताया है, इसके बावजूद वो किसी ना किसी काम में तुम्हारे साथ लगी ही रहती है। आज तबीयत ज़्यादा निढाल है, इसीलिए बेचारी आराम कर रही है। मुनीब साहिब ने अपनी लाडली बहू किरण की तरफदारी की थी। फिर वही बेचारी। मैं पूछती हूँ मुनीब साहिब, अपनी बहू तो आपको दुनिया जहाँ की मजलूम तरीन हस्ती लगती है। कभी यह वक्त हम पर भी आया था। 5 बच्चे पैदा किए मैंने। उस वक्त मैं भी ऐसी दुबली पतली सी थी। आपकी माँ ने तो मुझे कभी कोई रियायत न दी। अल्लाह बख्शे आपकी अम्मा उस हालत में भी मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाती जो कोई औरत नॉर्मल हालत में भी करते हुए हिचकिचाए, और मैं बिला चूं चरां किए आपकी माँ का हर हुक्म बजा लाती थी। हमें तो किसी ने किसी हालत में कोई इस्तिस्ना न दिया। वाह बेगम वाह, दिल खुश कर दिया आपने। रोज़ मेरे साथ ये सियासी मुबाहिसे देखने का आपको ये फ़ायदा तो हुआ। टॉक शो खूब अच्छा करने लगी हैं, कहाँ की बात कहाँ जोड़कर लुत्फ़ बढ़ा देती हैं। ये सियासी इंतकाम खूब अच्छे से लेने लगी हैं आप। और आप बात घुमाने फिराने में आप तो सियासतदानों को भी मात देने लगे हैं। मेरे सवाल का जवाब जो नहीं आपके पास। मुझसे तो सारी ज़िंदगी कोल्हू के बैल की तरह काम लिया। पहले सारी ज़िंदगी सास की नौकरी की, फिर शोहर और बच्चों की सेवा में लगी रही। सोचा था बहू बेगम आएगी तो 4 दिन हमें भी सुख का सांस लेने का मौका मिलेगा, लेकिन ना जी, अब बहू बेगम की नाज बर्दारियाँ करनी पड़ रही हैं। शाहाना का मूड बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। ऐसे में किरण की हमायत में कोई एक आध फिक्रा मजीद बोलने से नक्शे अमन का खदशा था। सो मुनीब साहिब ने बेगम की बुड़बुड़ाहटों पर कोई रद्द अमल देने की बजाय फिर से अपनी तवज्जो टीवी की तरफ मरकूज कर ली। आखिर शाहाना बेगम बुड़बुड़ाते बुड़बुड़ाते खुद ही उठ गई। उनके जाने के बाद मुनीब साहिब ने भी टीवी बंद कर दिया। तफक्कुर की परछाइयाँ उनके चेहरे पर फैली हुई थी। ये जो अभी उनके पास से उठकर गई थी, उनकी हर दिल अजीज शरीके हयात शाहाना, जिन्होंने ज़िंदगी भर उनसे वाबस्ता हर रिश्ता बड़े मिसाली अंदाज में निभाया था। मुनीब को आज भी याद था, आज से 27-28 साल पहले जब शाहाना ब्याह कर उनकी ज़िंदगी में आई थी, तो जैसे एकदम उनकी बेरंग ज़िंदगी में सारे रंग उतर आए थे। शाहाना बहुत हसीन, दुबली पतली और सबसे बढ़कर खुश इखलाक सुलझू तबीयत की मालिक थी। मुनीब जो बहुत छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारियां संभालने के बाद बहुत संजीदा और खामोश रहने लगे थे। ये शाहाना की सुलझू और हंसमुख तबीयत का ही एजाज था कि मुनीब फिर से जिंदगी की रानाइयों की तरफ लौटने लगे थे। बेवजह खुश रहने लगे थे। दफ्तर से भी जल्दी घर वापस आ जाया करते थे। घर में शाहाना की मौजूदगी का एहसास जैसे उनके पाँव को जकड़ लेता, और वो जल्दी जल्दी अपने काम मुकम्मल करके शाहाना की संगत में वक्त गुजारने के लिए घर पहुंच जाते। क्यों ना मोहब्बत करते वो इस औरत से, जिसने शादी होते के साथ ही उनके छोटे तीनों बहन भाइयों और बेवा माँ को
مکمل طور پر اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنبھال لیا تھا۔ منیب صاحب کی والدہ، جو جوانی میں بیوگی کے بعد 5 اولادوں کو پالتے پالتے چڑچڑی اور بیمار رہنے لگی تھی، شاہانہ کے لیے بہت سخت مزاج اور غصیلی ساس ثابت ہوئی تھی۔ منیب اپنے زمانے کے پڑھے لکھے اور روشن خیال انسان تھے۔ انہیں احساس تھا کہ ان کی ماں ان کی بیوی سے زیادتی کر جاتی ہے، اپنے بچوں کے مقابلے میں ہمیشہ شاہانہ کی حق تلفی کرتی ہیں، اور پھر روزانہ ان کی دفتر سے آمد پر ماں کے پاس ان کی بیوی کے خلاف شکایات کا انبار ہوتا۔ منیب سمجھتے تھے کہ شاہانہ انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ماں اگر اپنے بچوں ہی کی طرح اس سے بھی درگزر سے کام لے تو یقیناً وہ شاہانہ کو ایک بہترین انسان پائیں گی، اور یہاں ہر مرد کی طرح وہ خود کو بے بس محسوس کرتے تو اپنی بڑی شادی شدہ بہن سے مدد طلب کرتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ماؤں پر بیٹیوں کی بات بہت اثر رکھتی ہے، مگر کیا کرتے، باجی تو خود ایک روایت پسند خاتون نکلی، اماں ہی کی ہم خیال۔ ان کے پاس تو خود شاہانہ کے خلاف شکایات کا انبار ہوتا۔ وہ بھلا اماں کو کیسے سمجھاتی؟ عورتوں کی ان سازشوں اور سیاستوں کے درمیان انہیں تو یہی بہت غنیمت لگتا کہ ان کا گھر بسا ہوا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ پورے دل و جان سے اپنی بیوی کو چاہتے تھے، جس نے ہر اچھے برے حالات میں، ہر تنگی میں بہت اچھے سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا۔ اور پھر جیسے اللہ نے ان کی سن لی، ان کی ترقی ہو گئی، معاشی حالات بہتر ہونے لگے، تو دوسری طرف انہیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ اللہ نے اوپر تلے انہیں 5 بچوں سے نوازا تھا، مگر یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ اس نازک حالت میں بھی ان کی ماں نے شاہانہ کو کسی قسم کی رعایت نہیں بخشی تھی۔ اور پھر حالات مزید بدلتے گئے، چھوٹے بہن بھائی بیاہے گئے تو اماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان 25 سالوں میں ہر دکھ سکھ میں ان کی شریک حیات نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اور یوں وہ دن آ گیا جب ان کے اپنے بڑے بیٹے واصف نے انجینئرنگ مکمل کر لی، تو ہر ماں کی طرح شاہانہ بھی اس کے سر پہ صحرا سجانے کے خواب دیکھنے لگی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے منیب کے دوست کی لاڈلی بیٹی کرن کو بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ واصف کو بھی کرن پسند تھی، سو بلا کسی رکاوٹ رشتہ طے پا گیا۔ ابھی واصف کی شادی کی تاریخ رکھنے کا سوچ رہے تھے کہ ان کے ایک دوست نے اپنے بیٹے نعمان کے لیے ثانیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ نعمان ان کا دیکھا بھالا لڑکا تھا، سو یوں پلک جھپکتے دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ہی دن طے پا گئی۔ منیب کو یاد تھے واصف کی شادی کے شروع کے وہ دن جب شاہانہ اپنے انتخاب پر بہت نازاں تھی اور بڑے فخر سے کہا کرتی تھی، کرن میں تو مجھے ثانیہ ہی نظر آتی ہے، اس نے تو مجھے ثانیہ کی کمی ہی محسوس نہیں ہونے دی۔ منیب صاحب، بہو مجھے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی۔ چلیں اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، ایک بیٹی گھر سے رخصت ہوئی تو اللہ نے بہو کی صورت میں ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ منیب مسکرا کر کہتے، شاہانہ بھی طمانینت بھرے انداز میں مسکرا دیتی۔ لیکن آہستہ آہستہ شاہانہ کا اطمینان رخصت ہونے لگا۔ واصف اور کرن کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو شاہانہ بے وجہ بیزار رہنے لگی۔ بہو بیٹا ہر شام تیار ہو کر جاتے تو ان کے جاتے ہی بڑبڑانے لگتی کہ لو جی یہ خوب رہی، تیار ہوئے اور ماں باپ کو اطلاع دے دی۔ بھائی ہم تو ساس کی اجازت کے بنا کہیں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر اس دن پہلی دفعہ منیب نے کئی سال بعد خود کو پھر اسی دوراہے پہ کھڑا پایا جہاں کبھی ان کی ماں نے انہیں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شاہانہ بھی وہی غلطی دہرائے جو ان کی ماں نے کی اور واصف کو ہر وقت بیوی کی چھوٹی چھوٹی شکایات پہنچائے۔ اسی لیے وہ شاہانہ کے چھوٹے چھوٹے گلوں شکووں کو ہوا میں اڑا دیتے اور اس کا دل ہمیشہ کرن کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کی بہو کرن سلجھی ہوئی عادات کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، بہت ہنسمکھ۔ شادی کے بعد اس نے گھر کی ہر ذمہ داری بطریقے احسن نبھانا شروع کر دی۔ اور پھر منیب دیکھ رہے تھے کہ جتنی دیر کرن شاہانہ کے ساتھ کام میں مصروف رہتی تو ان کا موڈ خوشگوار رہتا، مگر جیسے ہی وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جاتی یا شام کو تیار ہو کر واصف کے ساتھ سیر کرنے تو شاہانہ بے وجہ چڑچڑی ہو جاتی۔ اب انہیں کرن سے بے وجہ شکایتیں ہونے لگی تھی، اور جب سے کرن امید سے ہوئی تھی شکایتوں کا تناسب بھی بڑھ گیا تھا۔ طبیعت نڈھال رہنے کی وجہ سے وہ اب پہلے سی مستعدی سے گھر کے کام نہ نمٹا پاتی۔ کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بھی اسے بیڈ ریسٹ کی تلقین کی تھی۔
اور اس کا یہی آرام شاہانہ کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ انہیں اپنا وہ وقت یاد آتا جب ان کی ساس انہیں کسی بھی حالت میں کوئی رعایت دینے پر تیار نہ ہوتی تھی، مگر کیا یہ ضروری تھا کہ جو زیادتیاں شاہانہ کے ساتھ ہوئیں وہی وہ اپنی بہو کے ساتھ دہرائیں؟ کتنی ہی دیر منیب بظاہر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، مگر اندر ہی اندر پریشان تھے کہ گھر میں آنے والی خوشی کہیں ان کی بیوی کی بدگمانیوں کی نظر نہ ہو جائے۔ سوچتے سوچتے بالآخر ایک نتیجے پہ پہنچ گئے، سکھ کا سانس لیا، وضو کیا اور ظہر پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ اور پھر اگلی ہی شام ثانیہ ان کے گھر چلی آئی۔ لاڈلی بیٹی کی اچانک آمد پر شاہانہ بیگم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ عموماً ویکینڈ پر اپنے شوہر کے ساتھ آتی تھی، آج بنا اطلاع دیے ماں باپ سے ملنے چلی آئی تو ان کی خوشی فطری تھی۔ صبح سے ہی آپ اور ابو بہت یاد آ رہے تھے امی، آنٹی نے بھی میری اداسی محسوس کر لی۔ نعمان آج آفس سے جلدی آ گئے تو آنٹی نے ہی ان سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے ملوانے لے آئیں۔ نعمان کو اپنے دوست سے ملنے جانا تھا، مجھے یہاں ڈراپ کر کے وہ چلے گئے۔ ثانیہ نے مسکرا کر ماں کا منہ چومتے ہوئے بتایا، اچھی بات ہے، لیکن نعمان کو فون کر کے کہہ دو کہ رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائے، یہ نہ ہو وہ اپنے دوستوں کے ہاں کھانا کھا کر آئے۔ شاہانہ نے فوراً تاکید کی تھی۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور کرن بھابی آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ وہ اب اپنی اکلوتی کمزور سی خوبصورت سی بھابھی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا بتاؤں، کچھ کھایا پیا نہیں جاتا مجھ سے، اسی لیے بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہوں تو چکر آنے لگتے ہیں، کرن نے سادگی سے بتایا۔ بس آپ اور میں تو ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ثانیہ مسکرائی۔ دونوں نند بھاوج کی شادیاں جو اکٹھی ہوئی تھی، سو دونوں کی خوشخبری بھی آگے پیچھے اکٹھی ہی آئی۔ مجھ سے تو خود کچھ نہیں کھایا پیا جاتا، لیکن آنٹی اور نعمان میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، سارا دن کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ آنٹی تو کبھی فروٹ کاٹ کر دے دیتی ہیں تو کبھی کسی فروٹ کا شیک بنا دیتی ہیں، میرے منع کرنے کے باوجود مجھے زبردستی پلا کر ہی دم لیتی ہیں۔ ثانیہ نے فراخ دلی سے اپنی ساس کی تعریف کی تھی۔ خیریت سے تو ہیں کلثوم آپا، بہت دن ہو گئے ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ شاہانہ نے بڑی محبت سے سمدھن کی خیریت دریافت کی۔ آنٹی کے گھٹنوں اور کمر میں بہت درد ہے امی، معدے کی تکلیف کی وجہ سے پین کلرز کا زیادہ استعمال بھی نہیں کر سکتی، ثانیہ نے بتایا۔ ہاں بیٹا، یہ عمر ہی ایسی ہے، درد ہی جان نہیں چھوڑتے، شاہانہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ آنٹی ریسٹ بھی تو نہیں کرتی امی، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہیں، اور آج کل تو کچن کی ساری ذمہ داری آنٹی نے ہی اٹھا رکھی ہے، مجھے تو چولہے کے پاس کھڑا ہی نہیں ہونے دیتی، کہتی ہیں پہلے ہی تمہاری طبیعت اتنی نڈھال رہتی ہے، اور میں جب کہتی ہوں آنٹی آپ بھی تو اس دور سے گزری ہوں گی، آپ کے ناز نخرے کس نے اٹھائے ہوں گے، پتہ ہے امی وہ آگے سے کیا کہتی ہیں بھائی یہ کیا ضروری ہے کہ اگر کسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا تو ہم اپنی بہو کا خیال نہ رکھیں، اور پھر بھائی ہم تو خود کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب کچھ تو خالص ملتا تھا، ہم نے تو دیسی گھی، گوشت، مرچیں، نمک سب خالص کھایا، مگر تم لوگ، تمہارے حصے میں کیا آیا؟ ملاوٹ زدہ چیزیں، سب 2 نمبر، کیا جان ہوگی تم لوگوں میں، اسی لیے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی کہ زیادہ سے زیادہ آرام کیا کرو۔ میں زیادہ اصرار کروں تو کہتی ہیں بیٹا اب تو باقی کی عمر تمہارے ہاتھ کا ہی کھانا ہے، یہ ذرا سا عرصہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق احتیاط سے گزار لو۔ آنٹی کہتی ہیں کہ ان کی ساس نندوں نے انہیں جوانی میں بہت مشکل وقت دیا تھا، کسی بھی حالت میں انہیں کوئی رعایت نہ دی تھی۔ آنٹی نے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنی ساس جیسی ساس ثابت نہیں ہوں گی، بلکہ اپنی بہو کو بھی بیٹی بنا کر رکھیں گی۔ ثانیہ نے بہت محبت بھرے انداز میں اپنی ساس کا تذکرہ کیا۔ شاہانہ کچھ چپ سی ہو گئی، ذرا دیر بعد گفتگو کا سلسلہ کسی اور طرف مڑ گیا۔ پھر رات کے کھانے میں کیا بناؤں امی؟ دوپہر والا آلو قیمہ تو رکھا ہے، چکن کڑھائی اور پلاؤ بنا لیتی ہوں۔ کرن نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو تیزی سے گزرتے وقت کا احساس ہوا۔ ساس کو مخاطب کرنے کے ساتھ ہی ثانیہ سے بھی رائے چاہی۔ چکن کڑھائی رہنے دے بھابی، صرف چکن پلاؤ بنا لیں، ثانیہ نے تجویز دی۔ کرن بیٹا تم صرف چکن کا پیکٹ فریزر سے نکال دو، کھانا میں خود بناؤں گی، صبح سے تم الٹیاں کر کر کے بے حال ہوئی پڑی ہو، اب کہاں چولہے کے آگے کھڑی ہوگی۔ شاہانہ نے نرمی سے بہو کو مخاطب کیا۔ کرن نے ممنون نگاہ ساس پر ڈالتے ہوئے جی امی کہا تھا۔ ثانیہ کے ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔
اور پھر اس رات بھی کھانا تو شاہانہ بیگم نے ہی بنایا، مگر کرن پر جلتے کرتے نہیں، بلکہ آج ثانیہ کی حالت اور اس کی ساس کے اچھے رویے نے ان کے دل میں بھی کرن کی حالت کا احساس پیدا کیا تھا۔ اور پھر منیب صاحب خوش تھے کہ اس رات ان کے سب بچوں نے اور ان کی بیوی نے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ البتہ سسرال واپس جانے سے پہلے موقع پا کر ثانیہ اپنے باپ کے قریب چلی آئی۔ دوبارہ جب بھی ضرورت محسوس ہو ابو تو مجھے کال کر لیجیے گا، آج کا مشن تو کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، اس نے باپ کے کان میں سرگوشی کی۔ منیب صاحب نے بھی محبت بھرے انداز میں بیٹی کو مسکرا کر دیکھا۔ سب کی موجودگی میں تفصیلی بات ممکن نہ تھی، لیکن ثانیہ نے مشن کی کامیابی کا مژدہ سنا کر انہیں پرسکون کر دیا تھا۔ کل جب انہوں نے شاہانہ بیگم کا اپنی بہو کے لیے جلا کٹا رویہ دیکھا تھا، بہت دیر سوچ بچار کرنے کے بعد انہیں یہی ایک طریقہ سمجھ آیا تھا۔ اگر عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے تو ایک عورت ہی دوسری عورت کو مشکل سے نکال بھی سکتی ہے۔ ثانیہ کو فون کر کے اس کی مدد انہوں نے ہی چاہی تھی۔ سمجھدار بیٹی اپنے میکے کے پرسکون ماحول کی خاطر فوراً باپ کی مدد کرنے کو تیار ہو گئی۔ آج کی آمد اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ماں کے سامنے اپنی ساس کی تعریفوں کے جو پل اس نے باندھے تھے اس میں بہت حد تک مبالغہ آرائی تھی۔ آنٹی اچھی تھیں لیکن اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اس نے اپنی ماں کے سامنے بنا کر پیش کی تھی۔ ہاں، اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کی ماں بہت اچھی ساس بنے، کیونکہ کرن بھی فطرت کے اعتبار سے ایک اچھی لڑکی تھی۔ ثانیہ کو یقین تھا کہ کرن ساس کے اچھے برتاؤ کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرنے والی لڑکی نہیں، بلکہ وہ اس اچھے برتاؤ کو نہ صرف یاد رکھے گی بلکہ بدلے میں ان کی عزت کے ساتھ ساتھ خدمت بھی خوب کرے گی۔ اپنی ماں سے بے تحاشا محبت کرنے والی ثانیہ کو یہ کب گوارا تھا کہ کسی اور کے دل میں اس کی ماں کے متعلق منفی خیال جنم لے اور دل ہی دل میں وہ اس کی ماں کو بددعائیں دے۔ ثانیہ اپنی آئیڈیل ماں کو آئیڈیل ساس کے روپ میں دیکھنے کی متمنی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی ماں کے سامنے اپنی ساس کی جھوٹی تعریفیں ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور پھر اس سارے قصے میں اگر کسی کا کچھ نقصان ہوا تھا تو وہ ثانیہ ہی تھی کہ اب وہ ماں کے سامنے سسرال کی دل دکھانے والی باتیں بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، البتہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کے پاس اپنے پیارے ابو موجود تھے۔ نعمان کی اور اس کی ماں کی تمام زیادتیوں کا ذکر وہ انہی کے ساتھ کیا کرتی، اور ابو بڑے پیار سے اس کی آنکھوں میں آیا آنسو چن دیتے اور اسے حوصلے کی تلقین کرتے۔ اس کے ابو اس کا آئیڈیل تھے، جن کا ایمان تھا کہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے سے آپ کی اپنی زندگی سکون سے گزرتی ہے، اور جینے کا یہ ڈھنگ ثانیہ نے اپنے ابا سے ہی سیکھا اور وہ آج تک اسی پر عمل پیرا بھی ہے۔ ہمیشہ ماں کے سامنے ساس کی تعریف کرتی تاکہ ان کا دل بھی اپنی بہو کے لیے صاف رہے۔ اور پھر ثانیہ نے دیکھا تھا کہ واقعی اس کی ماں اور بہو کا رشتہ گرچہ مثالی نہیں تھا مگر عام ساس بہو کے رشتے سے بہت ہٹ کر بن گیا تھا۔ اور پھر مزیدار بات تو یہ ہوئی کہ کرن نے اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش پر اعلان کر دیا کہ اس کا نام کوئی اور نہیں بلکہ میری پیاری ساسو امی رکھیں گی۔ اور اس وقت ہاسپٹل کے کمرے میں موجود ثانیہ اور منیب صاحب کے چہروں پر سکون کی جو چمک تھی وہ چاند اور سورج کی روشنی کو بھی مات کرتی تھی۔